अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हक मौजूद तफ्तीश दाद पीके के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमदाद सुमरो। और आज हम तज्जियाती तौर पर बात करेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में होने वाली लाजवाल करप्शन की। हम बात करेंगे उस इदारे की जिस इदारे के साथ सिंध के नौजवानों का, सिंध के होनहारों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, लेकिन जिस इदारे ने सिंध के नौजवानों के मुस्तकबिल को ताराज किया। जिन नौजवानों को सिंध की बागडोर संभालनी थी, जिन नौजवानों को सिंध का मुस्तकबिल संभालना था, आज या तो वो छोटी मोटी मजदूरियां कर रहे हैं या नफसियाती मरीज बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे सिंध के सबसे मुतनाज़ इदारे यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसका बुनियादी काम है सिंध में टैलेंट हंट करना, लायक नौजवानों को बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचाना, और वो गरीबों के बच्चे जिनके पास ये आखिरी दरवाज़ा है, उस आखिरी दरवाजे को भी पब्लिक सर्विस कमीशन के अक्सरियत में पैसों की ना ख़त्म होने वाली भूख में मुब्तला सियासी एम्बिशंस रखने वाले चेयरमैन और दीगर ओहदेदारान और मेंबरान ने इसको एक मुतनाज़ इदारा बना दिया है। ये वो इदारा है जिसने 15 सालों में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों अफराद को मुख्तलिफ महकमों में तैनात किया। इस इदारे ने गरीबों के बच्चे जिनका कोई सियासी सिफारिश नहीं या जिनके पास कमीशन के हराम खोर अफसरान को देने के लिए पैसे नहीं हैं, उनका मुस्तकबिल ताराज किया, उनके एहसासात व जज्बात को मजरूद किया। वो जिनको इस सूबे की बागडोर संभालनी थी, वो आज हसरत, आस और यास, आशा और निराशा की तस्वीर बनकर या तो छोटी मोटी मजदूरियां कर रहे हैं, या बेरोजगारी का अजाब झील रहे हैं, या नफसियाती मरीज बन गए। नाजरीन, मैं ज़ाती तौर पर ऐसे कई नौजवानों को जानता हूं जिन्होंने तहरीरी इम्तिहानात तो अच्छे नंबर्स में पास किए, लेकिन ज़बानी इम्तिहानात में फेल कर दिए गए। जिस तरह असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने सिंध हाई कोर्ट के हालिया एक डीबी के सामने ये कहा था कि कुछ नौजवान अच्छा बोल लेते हैं। अच्छा बोल लेते हैं से क्या मतलब है? क्या वो माशूक शर की तरह बेसुरी आवाज़ में बहुत ज़बरदस्त बोल लेते हैं, अच्छा गाते हैं, या किसी और बेसुरे फनकार की तरह अच्छा बोल लेते हैं? अच्छे बोलने से लायक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की क्या पोजीशन थी, क्या उनकी तरजीह थी, या क्या वो बताना चाह रहे थे, ये समझ से बाहर है। इन नाहलों की फौज को असिस्टेंट कमिश्नर, कभी डीएसपी, मुख्तियारकार, ईटीओ, लेक्चरर्स, टीचर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी बनाया गया है। लेकिन एक सवाल आवाम के जहनों में गूंजता रहता है कि ये तमाम भर्तियां मेरिट पे हुई हैं, या फिर नौकरियों के बेचने की मंडी लगी हुई है, या सियासी सिफारिश की मंडी बनाई हुई है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को। 2008 से लेकर आज तक जितने भी उम्मीदवारान पास हुए हैं, हम ये समझते हैं, हमारा कहना है या हमारा मुतालबा है या हमारी गुजारिश है, इन सब की फॉरेंसिक ऑडिट और एक हाई लेवल इंक्वायरी कमीशन की ज़रूरत है जो उनको री एग्जामाइन करे। ये कमीशन, इंक्वायरी कमीशन जो नैब, FIA, पुलिस, ISI, MI और IB के कम अज़ कम 18 और 19 ग्रेड के अफसरान पर मुश्तमिल हो, इसके ज़रिए इन तमाम उम्मीदवारान का जो 2008 से लेकर, ख़ास तौर पे 2008 से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी या जरदारी लीग की हुकूमत में ये सब उम्मीदवारान पास हुए। क्योंकि ये जो शक था कि यहाँ पर सिफारिश चलती है, शक था कि यहाँ पर पैसे चलते हैं, अब बड़े हद तक यकीन में तब्दील हो गया है। बहुत से बल्कि कामयाब उम्मीदवारों ने कमीशन का इम्तिहान मेरिट पे नहीं बल्कि सिफारिश, रुश्वत और ताल्लुकदारी की बुनियाद पर पास किया है। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। इतलात के मुताबिक मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद वसीम साहब, जो अपनी पहली मुलाजमत असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया कराची से लेकर आखिरी मुलाजमत चेयरमैन PND और उसके आखिरी ओहदे तक करप्शन के तमाम रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं,
نے اپنا کاروبار بیرون ملک سیٹ کر لیا ہے۔ اپنے آپ کو دیوان فیملی کا ممبر کہلوانے وسیم ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اب کھربوں پتی ہیں۔ ان کا ایک آدھ کارخانہ، ہماری جو اطلاعات ہے وہ شاید پورٹ قاسم بھی ہے، جس کے ہمارے پاس سارے ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں۔ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی مدت ملازمت ختم ہوگی اور کئی ممبران اور عہدیداران کی، وہ پاکستان چھوڑ جائیں گے، کیونکہ ان کے کاروبار ملک سے باہر ہے زیادہ تر۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ وسیم صاحب کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کمیشن کے ممبران ہیں، ان کی کمیشن میں تعیناتی سے پہلے اور اب تک کی پراپرٹی کا موازنہ کیا جائے۔ ان کے املاک، کاروبار اور بیرون ممالک کے دوروں کی بھی انویسٹیگیشن کی یا فورنزک آڈٹ کی سخت ضرورت ہے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ اتنے بڑے تعداد میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ، ٹیچرز، اسسٹنٹ کمشنر، ڈی ایس پی، مختار کار، ریونیو کوالیفائی کے افسران اتنے بڑی تعداد میں کیوں پہ ہو رہے ہیں؟ اس وقت کا جو کمبائنڈ کوپریٹیو ایگزامینیشن ہے وہ اتنی جلد بازی میں کیوں کرایا جا رہا ہے؟ کیا خاص وجہ ہے؟ کیا کچھ خاص امیدواران کو پاس کرانے کی جلدی ہے؟ ان کو فائدہ دینے کی تیاری ہو رہی ہے؟ اتنے ریکارڈ تعداد میں امتحانات محمد وسیم کے دور میں کیوں ہو رہے ہیں؟ اور جو بھی وسیم کو چیلنج کرتا ہے تو یہ کسی کی بھی اجازت کے بغیر، سی ایم سے پوچھنے کے بغیر، بورڈ سے پوچھنے کے بغیر، بڑے مشہور اور مہنگے وکیل کر کے یہ کس کی اجازت سے عدالت میں جاتا ہے؟ یہ فوری طور پر وہاں سے ریلیف لے لیتا ہے اور مخالفین کی زبان بندی کراتا ہے، جس میں ایک بڑی مثال ہمارے صحافی لاہور سے تعلق رکھنے والے امداد سمرو، میں نہیں، امداد سمرو صاحب لاہور کے، ان کے خلاف بھی اس نے اسٹے آرڈر دیا ہے، میرے خلاف بھی لیا، لیکن میں نے اس اسٹے آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹے آرڈر جس پر یہ بغلے بجا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، کمیشن کے جو آفیشل پیج ہے اس پہ اطلاعات کر رہا ہے، لیکن یہ اس کی بھول ہے۔ وہ اسٹے آرڈر سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس اسٹے آرڈر میں ہے کہ میں محمد وسیم کی ذات پر بات نہیں کروں گا، ان کا قد چھوٹا ہے یا قد بڑا ہے، وہ منافق ہیں یا منافق نہیں ہے، یا وہ منافقت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، میں یہ بات نہیں کروں گا، نہ ہی میں کر رہا ہوں۔ لیکن میں ان کی کرپشن، اس ادارے کی نااہلی، اس ادارے میں جو نوجوانوں کے مستقبل کو تاراج کیا جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے مجھے دنیا کی کوئی طاقت مجبور نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کسی عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، اور اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آئے گا تو میں اس فیصلے کو چیلنج کروں گا۔ مجھے وہ فیصلہ بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات ہے اور عام تاثر یہ ہے کہ اب تک کسی عدالت نے، خاص طور پہ اعلیٰ عدالت نے، عدلیہ عالیہ جس کو کہا جاتا ہے، نہ عالیہ باجی نے نہ عظمیٰ باجی نے آج تک پبلک سروس کمیشن کے امتحانات اور انتظامیہ کے خلاف عظمیٰ باجی اور عالیہ باجی نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، سوائے سخت ریمارکس، بڑی بڑی تالیاں بجائی جاتی ہیں، لیکن فیصلہ ڈسپوز آف، فیصلہ کمیشن کے حق میں، جس میں حالیہ فیصلہ بھی شامل ہے۔ حالانکہ امیدواران کرپشن اور غیر قانونی بھرتیوں کے ٹھوس شواہد پیش کرتے ہیں۔ سندھ کے عوام اب یہ سمجھتے ہیں، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام امیدواران کا فورنزک آڈٹ اور ری ایگزامینیشن کرایا جائے، آئی بی ایس سکھر سے ان کا دوبارہ امتحان لیا جائے، خاص طور پر ان خاندانوں کا جن کے پورے گھرانے افسران بن گئے، جیسے 7 کی بازاری فیملی، ساری کی ساری فیملی 17، 18، 19 گریڈ کے افسر بن گئی۔ راپ آٹو برادری 750 سے زیادہ 17، 18 اور 19 گریڈ کے ہر ڈپارٹمنٹ میں افسران۔ داتو کی میرانی فیملی سب افسران۔ مغیری لاڑکانہ کے، جن میں ایک مغیری صاحب کہیں کوئی کالج میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑا زبردست ان کا ایجنٹ ہے، ان کے توسط سے لاڑکانہ کے بہت سے لوگ
خاص طور پہ مغیری برادری کے لوگ بڑے تعداد میں افسر ہوئے ہیں، ان کا فورنزک آڈٹ اور ری ایگزامینیشن کی جائے۔ سائیں سولنکی جس کے 4 بچے پاس ہوئے ہیں، ان کا دوبارہ امتحان لیا جائے، خیرپور سے تعلق رکھتے ہیں، سابق کورٹ اور کرپٹ چیف انجینئر ہے۔ 9 دوروں کی لغاری فیملی، اعجاز لغاری اور مصطفیٰ لغاری، ساری فیملی اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اور پتہ نہیں کون کون سے عہدوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح ڈی ایس پی افتخار برڑو، مجاہد الٹ، ڈپٹی کمشنر، ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن، اور ڈی ایس پی امیر طارق بھاجاری اور منشیات فروش انسپیکٹر جس پہ منشیات فروشی کا الزام تھا، جو ایم این اے سکندر راپورٹو کے بھائی ہیں، سرور راپورٹو کے بیٹے، جو ابھی اے ایس آئی کے امتحان میں پاس ہوا ہے، حالانکہ جس کو لکھنا پڑھنا تو دور کی بات، 4 لائنیں سندھی میں، 4 لائنیں اردو میں، 2 لائنیں انگریزی میں نہیں لکھ سکتا، وہ اے ایس آئی کے امتحان میں پاس ہوا ہے۔ ان تمام امیدواران کا دوبارہ امتحان اور فورنزک آڈٹ کیا جائے، بلکہ تمام صحافیوں، ججز، نیب، اینٹی کرپشن، ایف آئی اے، تفتیشی اداروں اور سرکاری افسران کے بیٹوں، بھتیجوں، رشتہ داروں، بہنوں اور تمام رشتہ داروں کو بھی جائزہ لیا جائے جنہوں نے 2008 سے 2025 تک پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سرکاری نوکریاں حاصل کی ہیں۔ اور آخر میں ایک اور اہم مطالبہ، تمام جو حیدرآباد اور کراچی میں بلڈرز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، کمرشل پلازے ہیں، ان منصوبے کے کاروبار کا بھی جی آئی ٹی کے ذریعے جائزہ لیا جائے، جس میں نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کے افسران شامل ہو، جن پر شک بلکہ یقین ہے کہ یہ سارا پیسہ پبلک سروس کمیشن کی لوٹ اور کھسوٹ کا ہے، کیونکہ سندھ میں کرپشن کا یہ جال محض نوکری کا نہیں بلکہ طاقت، سیاست، پیسے اور اثر رسوخ کا کھیل ہے۔ یہ وقت ہے کہ سندھ کے عوام سوال اٹھائیں، سندھ کے نوجوان سوال اٹھائیں، کیا یہ صوبہ صرف چند خاندانوں کی ذاتی جاگیر ہے، یا پھر یہ نظام واقعی میرٹ، حق، انصاف اور شفافیت پہ چلے گا؟ اللہ حافظ۔ بہت جلد ملتے ہیں سندھ سے وابستہ، پاکستان سے وابستہ ایک نئے ایشو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سندھ سلامت، پاکستان سلامت، اللہ حافظ۔